मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वलम्मा फतहू मताअहुम वजदू बिज़ाअतहुम रुद्दत इलैहिम। बात ये चल रही थी पिछले एपिसोड में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा था कि मेरे भाई को भी लेकर आना तो मैं राशन दूंगा, वरना किसी को भी राशन नहीं मिलेगा। यानी इससे ये जाहिर होगा कि तुम झूठ बोल कर गए थे कि तुम्हारा एक भाई है, तो उसकी सज़ा ये कि किसी को भी फिर राशन नहीं मिलेगा। तो उन्होंने आके अपने अब्बा से कहा कि अब्बा हमारे भाई को हमारे साथ अब भेजें राशन के लिए, हम उसकी हिफाजत करेंगे। अब्बा ने कहा कि भाई मैं कैसे तुम पर एतमाद करूं, जैसे मैं इसी तरह एतमाद करूं जैसे मैंने यूसुफ के मामले में एतमाद किया था। फिर कहने लगे हिफाजत करने वाला तो अल्लाह है, अरहमुर राहिमीन है। तो उसके बाद क्या हुआ, कुरान कहता है वलम्मा फतहू मताअहुम वजदू बिज़ाअतहुम रुद्दत इलैहिम। जब उन्होंने सामान खोला तो देखा कि वो सारी पूंजी उसी में पड़ी हुई है, तो खुश होकर कहने लगे या अबाना मा नबगी, ए हमारे अब्बा हमें और क्या चाहिए। हादिही बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना, यानी हमें यूसुफ यानी हमें अजीज़ मिस्र पर जो एतमाद जो करना है उसमें हमें और क्या चाहिए। हमें इतना एहसान कर लिया एक आदमी ने कि हादिही बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना, जो हमारी जमा पूंजी थी, जो हमारी खून पसीने की कमाई थी उसको बिज़ा कहा जाता है। जो हमारी जमा पूंजी थी सारी की सारी वापस लौटा दी। वनमीरु अहलना, अब हम अपने अहल के लिए राशन भी लेकर आएंगे। वनहफज़ु अखाना, अपने भाई की हम हिफाजत भी करेंगे। वनज़दादु कैला बईर, और एक ऊंट के बकदर राशन इजाफी लेकर आएंगे जो भाई का होगा। ज़ालिका कैलुन यसीर, ये जो अभी हम राशन लेकर आए हैं ये थोड़ा है, दोबारा हमें जाना होगा अगले साल या उसी साल, वो जो भी है, तो हम भाई को साथ ले जाएंगे और एक और हम राशन का वो गल्ला अपने साथ लेकर आएंगे। क़ाल लन उरसिलहु माकुम, याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा यहाँ तक कि तुम अल्लाह की तरफ से मजबूत मुआहिदा मेरे पास लेकर आओगे, यानी मुआहिदा करोगे। वो मुआहिदा क्या होगा, अल्ला तअतुन्ननी बिही, तुम जरूर उसको वापस लेकर आओगे। इल्ला अन युहाता बिकुम, इल्ला ये कि तुम्हारा कोई घेराव हो जाए, डाकू तुम्हें पकड़ के सारे कत्ल कर दें, कोई जेल में डाल दिए और सब के सब मारे जाओ। वो तो कुदरत की तरफ से कोई हादसा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन हर कीमत पे तुमने उसको लेकर आना है। फलम्मा आतऊहु मौसिक़हुम, बस जब वो अपने अब्बा के पास आए मजबूत अहद के साथ, यानी मजबूत अहद किया उन्होंने, तो हजरत याकूब ने फरमाया अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, अल्लाह कारसाज है, वो जो कुछ हम बातें कर रहे हैं उस पर वो वकील है, हमारा जिम्मेदार अल्लाह ताला है। यानी उसको हाजिर नाजिर जान के हम ये मुआहिदा कर रहे हैं। जब ये काफिला तैयार होकर अब मिस्र जा रहा है तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को नसीहत की, या बनी अला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, ऐ मेरे बच्चों, मेरे बेटो, एक दरवाजे से दाखिल ना होना। वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। ये याकूब अलैहिस्सलाम ने क्यों कहा, ताकि बेटों को नजर ना लगे। वजह क्या थी कि ज़ाहिर है याकूब अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में थे, बहुत खूबसूरत थे, उन्हीं की नस्ल में तो बेटा पैदा हुआ यूसुफ, जिसको अल्लाह ने आधा हुस्न दिया। तो ज़ाहिर है इतने हसीन के भाई भी हसीन होंगे और कदावर थे, अट्रैक्टिव थे, फिर उनके साथ बिन्यामीन भी। तो याकूब अलैहिस्सलाम को ये ख़तरा हुआ कि एक ही दरवाजे से जब ये जाएंगे ना तो मिस्र के लोग अचानक देखेंगे कि ये एक बाप के इतने सारे बेटे हैं, तो नज़र ना लग जाए कहीं। ऐसी सूरत में हदीस में आता है कि अल-आइनु हक़्क़ुन, नज़र जो है बरहक है। ये जो आजकल छोटी छोटी बातों पे लोग वहमी हो रहे हैं ये तो एक अलग बात है, लेकिन किसी के बेटे वाकई इतने खूबसूरत और इतने लहीम शहीम और इतनी कसरत से हों तो ये एक अचंभे की बात है ना। नज़र ऐसी चीज़ को लगती है जो बिल्कुल ही एक अचंभे की चीज़ हो, जो इंसान की तवक्को से हटकर कोई काम हो रहा हो। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पहली मरतबा में याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को क्यों नहीं कहा कि अलग अलग दरवाजे से दाखिल होना। जब फर्स्ट टाइम वो राशन लेने के लिए गए थे उस वक्त क्यों नहीं कहा, दूसरी दफ़ा में क्यों कह रहे हैं। तो उसकी कुछ वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि इस दफ़ा बिन्यामीन भी साथ है और उसकी वजह से वो ज़ाहिर है वो बहुत खूबसूरत होंगे क्योंकि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई हैं, तो नज़र लगने का ख़तरा पिछली दफ़ा की निस्बत ज़्यादा। और इससे भी ज़्यादा माकूल बात यह थी कि मिस्र के लोग अब इनको पहचान गए थे कि ये एक बाप के बेटे हैं। फर्स्ट टाइम जब गए थे तो लोगों ने काफिला समझा होगा, लोगों को क्या पता होगा कि सारे भाई हैं, ये लोग समझ रहे होंगे मिस्र से काफिला आया है। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के महल में रहे, पता चला कि ये सब एक भाई हैं सब, तो फिर लोगों में ये बात फैल गई
اب جب دوبارہ آئیں گے تو لوگ بولیں گے کہ یار وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے جس کے اتنے خوبصورت خوبصورت بھائی ہیں، بیٹے ہیں، اور ایسے لہیم شہیم اور اتنے اٹریکٹیو. اور پھر لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کا اکرام کرتے ہوئے دیکھ بھی لیا تھا، تو ایک جیلسی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ ہمیں اتنا پروٹوکول نہیں مل رہا، ہم اتنے عرصے سے یوسف کے ساتھ ہیں اور یہ ان کو اتنا عزت مل رہی ہے، اتنا پروٹوکول مل رہا ہے. تو یہ تمام باتیں حسد پیدا کرنے کا ذریعہ تھیں، اور ظاہر ہے حاسد کی نظر لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگلے دروازے داخل ہونا. اب اس میں ایک اشکال ہوتا تھا کہ بھائی یہ نظر وغیرہ سے بچنے کا اہتمام تو عام طور پہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ پہ توکل نہیں ہوتا. تو یعقوب علیہ السلام یہ نفی کر رہے ہیں کہ میرا اللہ پہ بہت اعتماد اور توکل ہے، میں تو صرف ایک اسباب کے درجے میں یہ اختیار کر رہا ہوں، میرا یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے کہ ان اسباب میں کچھ رکھا ہوا ہے، میرا عقیدہ یہی ہے کہ ہوتا اللہ سے ہی ہے. تو اس لیے فوراً کہہ رہے ہیں کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ سے بچا کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا تو ایک گیٹ سے داخل ہو، الگ الگ دروازوں سے داخل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان الحکم الا للہ، اصل حکم تو صرف اللہ کا ہے. علیہ توکلت، اسی پر میں اعتماد کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا اسباب اختیار کیا کرو مصیبت سے بچنے کے، لیکن بھروسہ اللہ پہ کیا کرو. اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی، نہیں چاہے گا تو جتنے مرضی دروازوں سے داخل ہو جاؤ پھر بھی نقصان ہوگا. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ اپنے ابا کے حکم کے مطابق مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو ابا کی ایک چاہت پوری ہو گئی. آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو تھا نا کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، تو واقعی وہ اللہ پہ توکل کرتے تھے. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یعقوب اللہ سے نہیں بچا سکتے تھے اپنے بیٹوں کو. یعنی یعقوب علیہ السلام نے جو بیٹوں کو مختلف دروازوں سے جانے کا حکم دیا تو اس میں یعقوب کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اللہ کے عذاب سے یا اللہ جو مصیبت پہنچانا چاہتا ہے اس سے میں اپنے بیٹوں کو بچاؤں. ظاہر ہے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے اللہ. پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر یعقوب علیہ السلام نے یہ کیا کیوں؟ اللہ پہ چھوڑ دیتے نا کہ بھائی بیٹا ایک دروازے سے جاؤ یا الگ الگ دروازے سے جاؤ، جو ہونا ہے وہ تو مقدر میں وہ تو ہو کے رہے گا. تو قرآن اس کا جواب دے رہا ہے الا حاجۃ فی نفس یعقوب، اصل میں ایک حاجت تھی یعقوب کے دل میں، قضاہا، جس کو انہوں نے پورا کیا. وہ حاجت کیا تھی؟ بھئی ہم اپنی طرف سے تو مصیبت سے بچنے کا اہتمام کر لینا. جب انسان اپنی طرف سے مصیبت سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے پھر بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے، اور اپنی کوتاہی کی وجہ سے جو مصیبت پہنچتی ہے اس میں تسلی نہیں ہوتی، بار بار نفس ملامت کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کیوں. تو یہ یعقوب کے دل میں ایک حاجت تھی جو انہوں نے پوری کی. اور یہ قرآن کہتا ہے وجہ کیا ہے، اللہ پہ اعتماد کیوں کرتے تھے، اور اللہ پہ اعتماد کے ساتھ ساتھ اسباب کیوں اختیار کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ تھی وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، ہم نے جو ان کو علم دیا تھا اس کی وجہ سے وہ علم والے تھے. علم والوں کا یہی کام ہوا کرتا ہے کہ اسباب بھی اختیار کرتے ہیں لیکن اسباب پہ نظر نہیں رکھتے. ان کو پتہ ہے یہ اسباب خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، چلے گی اس کی مرضی. ایسی بہترین بات ہے اس میں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس اصول کو نہیں جانتے ہیں. اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اسباب اختیار کر کے توکل اللہ پہ کرنا ہے. اکثریت کی تو حالت یہ ہے کہ یا تو اسباب ہی اختیار نہیں کرو، صرف اللہ پہ اعتماد کرو، جس کو غلط اعتماد کہا جاتا ہے، یعنی بے موقع اعتماد کہتے ہیں، غلط تو نہیں، بے موقع اعتماد. یا یہ کہ اسباب ہی پر توکل کر کے بیٹھ جاؤ جیسے کہ غیر مسلم لوگ کرتے ہیں. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ تفسیر کے لحاظ سے بھی کمپلیٹ ہو گیا. اس میں جو کچھ علمی نکات ہیں خلاصے کے طور پہ میں بیان کرتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. یعقوب علیہ السلام دیکھیں دوبارہ اپنے بھائی کو بنیامین کو بلا رہے ہیں. اس سے کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے کیسے آزماتا ہے. یعقوب علیہ السلام کی آزمائش میں اور اضافہ ہو رہا ہے. بھی وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بیٹا میرا واپس آ جائے، اور اللہ دوسرے بیٹے کو بھی رکھنے کا انتظام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے ان کے کجاوے میں سامان رکھ دیا، یہ احسان، تاکہ ان کو رہے کہ بھئی احسان کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہی واپس آئیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تدبیریں بھی اختیار کر رہے ہیں. آج دینداروں میں تدبیر کی بہت کمی ہے، صرف دعائیں کرتے ہیں، تدبیریں اختیار نہیں کرتے. تو نہ صرف تدبیر میں رکھا ہے نہ دعا میں، دونوں کام کرنے چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام بھی کیسے قحط سے بچنے کا اہتمام کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام کہہ سکتے تھے ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی ہم مصر میں بھیجیں اور پھر اپنے اس بھائی کا بھی رزق لیں ہم،
بنیامین کا بھی رزق لیں، تو ہم رزق نہیں لیں گے، اللہ کھلائے گا؟ نا 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 نا، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ رہے ہیں وہ کہ بھائی رزق تو اس میں بھی ہے کہ بھائی کو بیٹے کو میں بھیج دوں، اپنے بنیامین کو بھیج دوں، یہ بھی ایک رزق ہے، لیکن اس کا یقین نہیں ہے کہ یہ اس کو بھی کنویں میں ڈال دیں گے یا مجھ سے دور کر دیں گے۔ دوسری طرف زمینی حقیقت کیا کہتی ہے؟ اگر راشن نہ منگوایا تو ہلاکت یقینی ہے، بارش نہ ہوئی تو کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں کتنی لاجک کی بات کر رہے ہیں نا یعقوب علیہ السلام، خطرہ کتنا شدید ہے کہ ایک بیٹا میرا گیا دوسرا بھی نہ چلا جائے، لیکن بھائی اس میں تو پھر بھی امکان ہے کہ شاید واپس آ جائے، مگر اگر بیٹے کو نہ بھیجا تو قحط سے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ آج کے دیندار لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آج کا کوئی ہوتا ہمارے جیسا نالائق تو وہ کیا فیصلہ کرتا؟ بھائی بیٹے کو تو بھیجنا نہیں ہے، رہا مسئلہ کہ بارش نہیں ہو رہی تو کیا ہوگا، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، ابھی تو یہ تو کھاؤ نا راشن، یہ جب ختم ہو جائے گا تو دیکھیں گے کیا کرنا ہے، ختم ہو جائے گا تو پھر کون انتظار کرے گا، اتنے دن بھوکے رہیں گے کہ مصر میں جا کے واپس لانا ہے؟ نہیں جی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے، نہیں جی ہو سکتا ہے اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے۔ بھائی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امکان کے درجے میں کیا کیا ممکن ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر نہیں ہوئی تو کیا ہوگا۔ جیسے یعقوب علیہ السلام پلاننگ کر رہے ہیں فیوچر کی، یوسف علیہ السلام بھی پلاننگ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ 7 سال جب بارش ہوگی نا رج کے کھانا، اگلے سال جب قحط آئے گا تو دیکھا جائے گا، یار جس اللہ نے 7 سال کھلایا اگلے 7 سال بھی وہ کھلائے گا، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا۔ نا بڑے پلاننگ سے استعمال کر رہے ہیں کہ اتنا استعمال کرنا ہے اور اتنا کھانا ہے اور اتنا فروخت کر کے معیشت کو مضبوط کرنا ہے، یہ پلاننگ ہو رہی ہے پوری کی پوری، جو آج کل دینداروں کی زندگی سے یہ پلاننگ نکل چکی ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام بھی پلاننگ کر رہے ہیں کہ بچوں کو بھیج رہے ہیں کہ راشن لے کر آؤ، اس احتمال پہ نہیں ہے کہ بھائی میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے تو سارے نیک بچے ہیں، اللہ نے روزی کا تو ہم سے نیک لوگوں سے تو ویسے ہی روزی کا وعدہ کیا ہوا ہے، میرے دادا ابراہیم علیہ السلام تو بڑے بزرگ تھے، ہمارا خاندان کیسے قحط سے ہلاک ہو سکتا ہے؟ جیسے وہی بات ہے نا کہ نمازیوں کو کورونا کیسے ہو سکتا ہے، کورونا کے دنوں میں یہ باتیں بہت ہوئی ہیں مسجدوں میں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو وبائیں کچھ نہیں کہتی، یہ وبا تو ان لوگوں کو آئے گی جو شرابیں پیتے ہیں، یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں جو شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی وبا آئے تو نیک لوگوں کو نہ ملے، برے لوگوں کو ملے، وہ تو قحط آتا ہے تو سبھی ہلاک ہوتے ہیں اس میں، اور سبھی آزمائشوں میں آتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنے پیغمبر ہونے کی بیس پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے اسباب اختیار نہیں کرنے، بھائی یہ جمع پونجی لے کے جاؤ اور راشن لے کر آؤ، اور پھر رسک بھی لے رہے ہیں کہ بیٹے کو بھیجنے کا خطرہ بھی مول لے رہے ہیں کہ ہم نے تو بھائی اسباب اختیار کرنے ہیں، باقی پھر دعائیں اللہ سے مانگنی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کچھ جمع پونجی جمع کی بھی تھی، اگر یعقوب علیہ السلام جتنا پیسہ آ رہا ہے سارا خرچ کر رہے ہوتے تو اب جب قحط آیا ہے تو ان کے پاس راشن خریدنے کے پیسے کہاں سے آتے؟ ظاہر ہے انہوں نے کچھ پیسے جمع پونجی کے رکھے ہوئے بھی تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات آ گئے تو ہم اتنا خاندان میرے ساتھ ہے، ان کی ازواج بھی، بیویاں بھی زیادہ تھیں، اولاد بھی بہت تھی، تو کچھ انہوں نے اسباب بھی اختیار کیے ہوئے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں تو اتنا میرے پاس اسپیئر میں رہے کہ میں ان حالات کو کنٹرول کر سکوں۔ تو اس کے لیے انہوں نے جمع پونجی بھی رکھی ہوئی تھی، تبھی اس کو جمع پونجی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ نہیں تھی وہ، کیونکہ جو ہوس والا آدمی ہوتا ہے وہ تو کروڑوں روپے پلاٹوں کی صورت میں جمع کر کے رکھتا ہے، وہ تو اس کو تو مرنے کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ یعقوب علیہ السلام نے اتنا کہ ایک جو ہے نا 1 سال اگر آزمائش کے حالات آئیں، چند سال آئیں، تو ہم اس میں سروائیو کر سکیں، تو یہ پہلے سے انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کچھ رقم بچا کے رکھنا کہ اگر خدا نہ خواستہ ابھی میری جاب چلی جائے یا ابھی اچانک میرے حالات خراب ہو جائیں تو میں کیسے معاشرے میں چلوں گا، تو اتنی رقم بچا کے رکھنا یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں توکل کے یہ خلاف ہے کہ جو زندگی کے 10-20 سال رہ گئے ہیں اور اربوں روپے کے پلاٹیں خریدتے چلے جا رہے ہیں، کوئی انتہائی نہیں ہے۔ علماء نے کہا کہ 1 سال کی کم از کم جو ہے نا، اگر آپ جاب لیس ہو جاتے ہیں تو 1 سال تک آپ سوسائٹی میں سروائیو کر سکیں، اتنی جمع پونجی رکھنا ضروری ہے، پھر اس سال میں آپ اگلے سالوں کے لیے بھی انتظام کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ تو خیر یہ ساری باتیں ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں، اور نظر بد کا برحق ہونا بھی پتہ چلتا ہے اس سے ہمیں کہ نظر لگنے کا بھی پورا خطرہ ہوتا ہے، جیسے کہ احادیث میں یہ مضمون بہت زیادہ واضح ہے، اور نظر سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس، اپنے اوپر اپنے بچوں پہ دم کرنا چاہیے اس کو۔ باقی نظر ایک کوئی بھی اچھمبے کا کام ہو تب لگتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ آڑا ترچھا نیلا پیلا عجیب سا ہو، ناکیں بہہ رہی ہوں اور اس کو بھی ڈرتے ہوں کہ بدنی اس کو کہیں نظر نہ لگ جائے، تو یہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ایک الگ سے ہی ہٹ کے کوئی چھو تو اس کو نظر کا خطرہ ہوتا ہے۔